सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। मैं हूं शजा नियाजी। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत की। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि एक सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने खुद आइन की ये संगीन खिलाफ वर्जी की। बुनियादी हकूक के मुहाफिज होने के नाते हमारी जिम्मेदारी नहीं इसे दुरुस्त करें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आपने खुद कहा कि अगर आज़ाद उम्मीदवार ज्यादा हों तो कुछ गैर मामूली सूरत हाल होगी। मौजूदा सूरत हाल में आज़ाद उम्मीदवार की तादाद बहुत ज्यादा है। सवाल यह है कि आज़ाद उम्मीदवार इतनी ज्यादा तादाद में कैसे आए? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने इतने ज्यादा आज़ाद उम्मीदवार बनाए? मौजूदा तनाज़े इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से आया। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं कि गलती को ठीक करे। क्या वो कानूनी ऑप्शन नहीं अपनाना चाहिए जो इस गलती का अजाला करे? दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत इंसाफ के तकाजों का नहीं, आइन और कानून का इतलाक करती है। नजरिया जरूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाजों का ही जिक्र है। जब कुछ ठोस मवाद ना मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि क्या अदालत आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की तौसीक कर दे? क्या कमरे में मौजूद हाथी को नजरअंदाज किया जा सकता है? एक आईनी अदारे ने गैर आईनी तशरीह की और सुप्रीम कोर्ट तौसीक करे? समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले इंसाफ पर मबनी है। हर फैसले ने आइन को फॉलो किया। कुछ जजेस दाना होंगे, मैं इतना दाना नहीं। पाकिस्तान को एक बार आइन के रास्ते पर चलने दे। बाद-ए-ज़ा अदालत ने केस की मजीद समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कानूनी जंग लड़ रही है, तो दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक वर्किंग ग्रुप ने बानी पीटीआई की हिरासत का फैसला मनमानी और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ जुल्फी बुखारी की नामवर लॉ फर्म के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा में दायर पिटीशन पर यूएन वर्किंग ग्रुप की कानूनी राय सामने आई है, जिसमें इमरान खान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बानी पीटीआई की गिरफ्तारी का कोई कानूनी जवाज नहीं, बज़ाहिर इसका मकसद उन्हें नाअहल करना था। रिपोर्ट में हुकूमत से वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान के दौरे और बानी पीटीआई की कैद में हालात की आजादाना तहकीकात की इजाजत देने का मुतालबा किया गया है। यूएन वर्किंग ग्रुप ने तशवीश जाहिर की है कि बानी पीटीआई का अपने दिफा करने का हक नहीं दिया गया। वुकला सफाई से जरा का हक लेकर सरकारी वुकला को दिया गया। दूसरी जानिब वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ये कहते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी और मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। सवाल यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट के इमरान खान के मुकदमात पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की गलती को दुरुस्त करेगी? सवाल तो ये भी अहम है कि क्या सियासी मुकदमात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह तक़सीम मौजूद है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि एक सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने खुद आइन की ये संगीन खिलाफ वर्जी की। बुनियादी हकूक के मुहाफिज होने के नाते हमारी जिम्मेदारी नहीं इसे दुरुस्त करें। अब सर, ये रिमार्क्स सुनने के बाद सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह, जुर्म या गफलत की सजा एक सियासी जमात को दी जा सकती है? देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन तो मतलब एक पार्टी थी तहरीक इंसाफ के खिलाफ। वो तो इलेक्शन कमीशन नहीं था। वो कोई इम्पार्शल और कोई वो तो इंतहाई बायस था। यानी जितना भी वो अपने दफ्तर का मिस यूज कर सकते थे, जितना उसने तहरीक इंसाफ को दबाने में, उनको हराने में, तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाई करने में जितना उसके पास इख्तियार था, उसने पूरा इस्तेमाल किया जी। और ये तो बच्चा जानता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि हमें हमारे कानूनी हक से भी महरूम रखा गया है, और गलत तशरीह तो बदियती की बुनियाद पे थी। तो इसलिए मैं समझता हूँ इस इलेक्शन का तो अभी कोई हैसियत नहीं रही। जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, जादी लोग बैठे हैं, जादी लोग हुकूमत कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो मुल्क का जो बजट पास हुआ, जो मुल्क का हाल है, वो तो इससे एक जारी मैंडेट और जारी हुकूमत से नहीं चल सकती। अच्छा सर, आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब एक्सपेक्टेशंस क्या है? क्या आपको लगता है पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिल पाएंगी? ये जितनी हम प्रोसीडिंग सुन रहे हैं, और कोई इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हमें हो उम्मीद सकेगी? भी है, हमें उम्मीद भी है और इंसाफ का तकाजा भी है
کہ عوام نے طریق انصاف کو، عمران خان کو ووٹ دیا جی اور انہوں نے ہم سے نشان چینا، پھر بھی لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا. لیکن یہ اگر طریق انصاف کو نہیں ملتا تو یہ انصاف کا قتل ہوگا. مجھے امید ہے تمام ججز صاحبان سے جو کہ قانون اور انصاف کے ایک بڑے اعلیٰ فائز پہ عہدے پہ قائم ہے، بیٹھے ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ ہمیں انصاف دیں گے اور ہماری پارٹی کی جو خواتین ہیں ان کی جو قانونی حقوق ہے اس ڈینائی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر، ایک امپریشن یہ بھی آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ جو فل کورٹ بینچ ہے یہ بھی اس پرٹیکولرلی اس معاملے میں تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے معاملے میں سپریم کورٹ ڈیوائیڈڈ محسوس ہو رہا ہے. چیف جسٹس صاحب ایک اور طرف کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک اور لائن لی ہوئی ہے. جسٹس ستر بن اللہ کی بات کریں، منیب اختر کی بات کریں، وہ ایک اور طرف ہے. آپ کو کوئی ڈیوائیڈ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے میں تو جو سمجھتا ہوں، بس میں زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا. جی ڈسکشن تو ہوتی رہتی ہے لیکن دیکھتے فیصلہ کیا ہوتا ہے. میں سب جو بھی ہمارے معزز جج صاحبان ہیں اس سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ہمیں، ہماری پارٹی کو اور ہماری پارٹی کی خواتین کو انصاف دے گی. سر، آج اقوام متحدہ کے انسانی حقوق ورکنگ گروپ نے بانی پی ٹی آئی کی حراست کا فیصلہ من مانی اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیا ہے. آپ یو این ورکنگ گروپ کی رپورٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو اس حکومت کے منہ پہ تماچا ہے، یہ تو الیکشن کمیشن کی تماچا ہے. جی یہ تو اس وقت جو سٹیٹس کو ہے، جو اس وقت پاور کریڈور ہے اس کے منہ پہ تماچا ہے. یعنی اس وقت امریکن جو کانگریس نے اس کے اوپر جو ہے نا ایک ریزولوشن پاس کی اور پھر یہ آیا، تو ابھی کیا کریڈیبلٹی رہی اس حکومت کی اور اس پارلیمنٹ کی. دیکھیں جب تک ہمیں یہ عوام نے ووٹ دیا ہے تحریک انصاف کو، عمران خان کو، ہمارے نظریے، ہمارے منشور کو، ہمارا مینڈیٹ انہوں نے چوری کیا ہے. اور جب تک تحریک انصاف کو اس کا مینڈیٹ نہیں ملتا تب تک جو ہے نا انصاف کی تقاضی پوری نہیں ہوگی. ابھی جو یو این ورکنگ گروپ نے جو بات کی ہے، یہ انصاف کا جو ہے نا ابھی انصاف کا بول بولا ہو رہا ہے. دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں انتہائی ریگڈ الیکشن ہوئے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی جنہوں لوگوں نے یہ مینیج کیا یہ کیسا دنیا کا سامنا کریں گے، اور یہ حکومت کیسی جو ہے نا ہمارے خارجہ فرنٹ پہ کوئی کامیابی حاصل کر سکے گی، کیونکہ ابھی تو اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی، کوئی عزت بھی نہیں ہوگا. ٹھیک سر، ایک کرٹیسزم یہ بھی ہو رہا ہے پی ٹی آئی پہ، اگر یہ بے شک یو این ورکنگ گروپ کی رپورٹ ہو یا پھر یو ایس کانگریس کی رپورٹ ہو، جو بھی ہو، اس پہ یہ کہا جا رہا ہے ہماری حکومت کی جانب سے، وزیر قانون کی جانب سے، کہ یہ پاکستانی ریاست میں انٹرفیئرنس ہے، یہ یہاں کے قوانین میں انٹرفیئرنس کی جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ واقعی انٹرفیئرنس کی جا رہی ہے، ریاست میں مداخلت کی جا رہی ہے اور یہ پی ٹی آئی کی ایما پہ ہو رہی ہے؟ دیکھیں ایک تو حکومت ہے جی، ایگزیکٹو ہے، یہ تو ایگزیکٹو نہیں ہے، یہ تو مطلب وہ ادارے ہیں جو دنیا کو دیکھتی ہے، جو قانون ساز ادارے ہیں، اس کے تو ایگزیکٹو کی کوئی رول نہیں ہے. جی ان کی کیسے انٹرفیئرنس ہو سکتی ہے؟ اگر وہ دنیا کی معاملات پہ اپنا ایک نظر دیتی ہے اور اپنا رائے قائم کرتی ہے، اس کے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ اس پہ ایک قرارداد پاس کرتی ہے، تو اس کا تو ایگزیکٹو سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو انہوں نے اپنی حکومت کو سفارش کی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، اپنی حکومت کو سفارش کی ہے کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں. یعنی وہ اس کا تو کوئی ڈائریکٹ وہ نہیں ہے. اور اس طرح جو یو این تو پوری دنیا کا ادارہ ہے، وہ کسی ایک ملک کا ادارہ نہیں ہے. آپ تو یو این کے چارٹر کے تحت جو ہے نا آپ یو این کے ساتھ آپ نے ریکگنائز کیا ہوا یو این کے آپ ممبر ہیں، مختلف فورمز پہ ہیں. آپ کے اوپر تو یو این کی جو باتیں ہیں، جو ہیومن رائٹس کی جو بھی ہیں، وہ آپ کے اوپر جو لاگو ہوتی ہے. وہ تو انٹرفیئرنس پہ کیسے انٹرفیئرنس میں آتی ہے؟ وہ تو پوری دنیا کا ایک ادارہ ہے جس میں تمام ممالک جو ہے نا وہ ممبر ہوتے ہیں. میں نے ابھی لا منسٹر کی باتیں سنی، مجھے اس پہ بڑی افسوس بھی ہے اور ہنسی بھی آ رہی ہے کہ جس طرح تشریح کر رہے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے مداخلت کی ہے. وہ پوری دنیا کے ادارہ، اس کا کام یہ ہے کہ ملک میں جہاں ظلم ہو، جہاں بے انصافی ہو، اس کے خلاف وہ جو ہے نا بات کرے اور اس کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرے.
سر آپ کے ایکچولی پولیٹیکل مخالف جو ہیں ان کا بیان یہ ہے، ان کا کرٹیسزم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بڑے دوہرے معیار ہیں. ایک طرف وہ امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی سازش نہیں ہو سکتی، غلامی نامنظور، اور دوسری طرف آپ لابنگ فرمز ہائر کرتے ہیں، یو ایس کانگریس میں پٹیشن دائر کی جاتی ہے. تو یہ کہتے ہیں یہ دوہرے معیار ہیں. ایک طرف سے آپ انہی کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی غلامی منظور نہیں کر سکتے، دوسری طرف سے آپ انہی سے ہی مدد مانگ رہے ہیں، آپ توقعات کر رہے ہیں کہ وہاں سے شاید کوئی کال آ جائے. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے اس میں شاید وہ بھی ایک بہت بڑا کارڈ ہو سکے عمران خان کی رہائی کے لیے. اس تنقید کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، میں وہ تنقید برائے تنقید ہے، وہ مطلب اس کے پاس مورل اتھارٹی کیا ہے؟ جی، وہ اس اسمبلی میں اس کو خود پتا ہے کہ وہ منتخب نمائندی نہیں ہے، وہ جاری ہے، وہ الیکشن ہار چکے ہیں، لوگ اس کو مسترد کر چکے ہیں. اس کی کوئی اخلاقی قوت نہیں ہے. وہ جو جس طرح ایک ناجائز طریقے سے بیٹھے ہیں، اس کو یہ شکست خوردہ ذہنیت ہے کہ ظلم اور جبر کی وجہ سے بیٹھے ہیں. تو دیکھیں وہ جو تنقید کر رہے ہیں، کیا ہم نے کہا ہے کہ کوئی ملک ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی آزاد خارجہ پالیسی ہونی چاہیے؟ ہم پوری دنیا کے ساتھ برابری کے تعلقات چاہتے ہیں، نہ کسی ملک کے اندر مداخلت پہ یقین رکھتے ہیں، نہ کسی کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کریں. یہ تو ہمارا بالکل کلیئر پالیسی ہے. باقی جو یو این ہو گیا یا جو مختلف پارلیمان ہو گئے، آئی پی یو ہمارا ایک ادارہ ہے، اس پہ تو پوری دنیا کی آئی پی یو جو ہے نا کی ممبر ہے، تمام پارلیمان اس کی ممبر ہے، اس پہ تو بات ہوتی رہتی ہے. اس میں کون سی بات ہے کہ یہ مداخلت ہے؟ اس کے پاس تو کوئی ایگزیکٹو پاور نہیں ہوتی. وہ تو ایک سینسٹائز کرتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ دیکھیں اس ملک میں جو ہے نا یہ قانون کی، اور یہ کون نہیں جانتا جس طرح ظلم جبر، یہ تو کوئی کسی کے اگر کوئی اندھا ہو تو شاید اس کو دکھائی نہ دے. ویسے سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ عالمی دباؤ کام کر سکتا ہے؟ عمران خان صاحب کو کوئی انصاف مل سکتا ہے، کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ نہیں، کام کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، یہ ہماری اخلاقی پتہ ہے. اور کم از کم اس ملک میں ان لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ دنیا کو سمجھ ہے کہ جو تم ظلم کر رہی ہو، تو جو انصاف کی جو آپ نے جو بے انصافی کی ہے، اور آپ نے جو اپنے حد سے تجاوز کیا ہے، اور آپ نے جو قانون اور آئین کی دھجیاں بکھیری ہے، وہ دنیا سمجھتی ہے اور دنیا جانتی ہے. ان کی مورل شکست ہے اور ہماری مورل فتح ہے. آپ نو ڈاؤٹ کہ آپ کی مورل فتح ہے، اخلاقی فتح ہے. سر پی ٹی آئی کی انٹرنل پالیٹکس کی بھی بات کریں. یہ فواد چودھری صاحب اچانک سے آگے اور وہ بڑا کرٹیسائز کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کو اور پی ٹی آئی کے لیڈرز کو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر آ سکے، اور وہ اتحاد کی بھی بات کر رہے تھے. اور انہوں نے ایک چیز کی کہ یہ اگر آپ اتحاد میں اسد کیسر صاحب کو اور محمود اچکزئی صاحب کو اگر سونپ دیا جائے لیڈرشپ، تو وہ شاید اتحاد جو جے یو آئی فے کے ساتھ بننے جا رہا ہے وہ بن سکتا ہے، اور اس طرح سے بھی کچھ سپیس کریٹ ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے فواد صاحب کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ویسے بھی ہم ایک مشکل ٹائم میں ہیں، اور بلکہ وہ تمام پولیٹیکل جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے اس کو کہتا ہوں کہ اپنی باتیں جو ہے نا اپنے گھر کے اندر رہنے دیں، باہر آپ باتیں نہ کریں. ٹھیک ہے سر، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے مقصد کیا ہے ایسی باتیں کرنے کا؟ اچانک سے ٹی وی پر آ کر اس طرح کی باتیں کرنا، کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی نظر میں آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ کیا وہ کسی اور کی وکٹ پر کھیل رہے ہیں؟ نامناسب ہے. دیکھیں نامناسب ہے، میں زیادہ اس کے اوپر کیوں تنقید کروں، لیکن میں کہتا ہوں نامناسب ہے. ہمارے پاس اپنے فورمز ہے، سی سی ہے، پولیٹیکل کمیٹی ہے، پارلیمانی پارٹی ہے، لوکل جو ہمارے صوبائی تنظیم ہے، اس کے اندر آپ اپنی بات کریں، اپنا نقطہ نظر رکھیں. لیکن اگر آپ میڈیا میں بات کریں، سوشل میڈیا میں بات کریں، تو پھر آپ کا رائٹ آف ڈیفینس ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ کے پاس یہ ڈیفینس کا وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے سر، جو لوگ چھوڑ گئے تھے، کیا پارٹی میں کچھ ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ واپسی کے لیے؟ فواد چودھری صاحب ہو گئے، علی زیدی صاحب ہو گئے، عمران اسماعیل صاحب ہو گئے، کافی سارے نام ہیں اس طرح کے. کیا کوئی ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہے پارٹی میں کہ ان کو واپس لے لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں ابھی کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا ہے. وہ بانی چیئرمین خود فیصلہ کریں گے، جب جیسے وہ جیل سے آتے ہیں تو وہ فیصلہ کریں گے. پھر سر عمران خان صاحب سے ملاقات کا مطالبہ کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب، کیا کچھ اس طرح کا کچھ ہو سکتے ہیں؟ آپ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ان کو؟ اچھا، میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پارٹی کی عادت نہیں چاہتی نا کہ میں عمران خان صاحب سے مل سکوں، ملاقات کر سکوں.
مجھے نہیں آئیڈیا، مجھے کوئی وہ اس کے بارے میں علم نہیں ہے. بس خان سے تو ملنا کوئی بات نہیں ہو، خان جب چاہیں گے ملاقات بھی ہو جائے گی، لیکن میں اس پہ میرے اس پہ انفارمیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کی کافی ملاقات ہوئی ان سے اور الائنس کی بات کی جا رہی ہے، کمیٹیاں بھی بنائی جا رہی ہیں، تو وہ بتائیے کچھ اس کے بارے میں کہ کس حد تک الائنس بن سکا ہے اور کیا کوئی ایک پیج پر آ گیا ہے، کس حد تک ڈیولپمنٹ ہو سکی ہے، کیا کوئی اسٹریٹجی بن چکی ہے حکومت کے؟ نہیں، ہماری جو ابھی تک ہماری کوئی الائنس نہیں بنی ہے. ہمارے ایک رابطے تو ضرور ہے اور جو اختلافات ہے اس میں کمی آئی ہے، جو دوریاں ہیں اس میں کمی آئی ہے، باقاعدہ الائنس نہیں ہوا ہے. ابھی دیکھتے ہیں جو ہماری کمیٹی ہوگی اور آپس میں بیٹھیں گے، پھر تنازعات یا جو ہمارے کنسرنز ہیں آپس میں ایڈریس کریں گے. تو ٹائم ہے، ابھی باقاعدہ الائنس میں بھی ٹائم ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اگر بات کی جائے JUI کے وکیل کی، تو کل آپ نے دیکھا ہوگا سپریم کورٹ میں ان کا بڑا مختلف موقف تھا. ادھر آپ اتحاد کی بات کر رہے ہیں، الائنس کی بات کی جا رہے ہیں، وہ ادھر کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے میں فیصلے کی حمایت کرتا ہوں. تو اس طرح سے کس طرح سے، کیا آپ کی کوئی بات ہوئی اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب سے؟ میں یہ بات ٹیک اپ کروں گا، نہیں، مولانا صاحب کے ساتھ یہ بات ٹیک اپ کریں گے. میں نے ارادہ ہے کہ جب بھی کوئی ملاقات ہو تو ہم یہ بات اس کے ساتھ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے سر، لیکن وہ کون سا، آپ یہ بتائیں سر، کون سا کامن ایجنڈا ہو سکتا ہے جس پر PTI اور JUI اکٹھے چل سکتے ہیں ماضی کو بھلا کر؟ دیکھیں، اس وقت جو ہے نا، سب سے پہلے تو آئین اور قانون کی بالادستی جی، اور ملک میں جو ہے نا آزاد جوڈیشری، اسی کے اوپر جو ہے نا ہم سب کے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے سر، یہ عمر ایوب صاحب نے استعفیٰ دے دیا، کوئی اس حوالے سے کوئی ڈیسیجن ہو گیا کہ کیا وہ صرف اپوزیشن لیڈر رہیں گے یا وہ پھر سیکرٹری جنرل کا عہدہ بھی کنٹینیو کریں گے؟ کوئی اس حوالے سے ڈیسیجن ہوا ہے؟ آج بیرسٹر گور صاحب عمر ایوب صاحب سے ملنے گیا ہے. ابھی تک اس کی ملاقات پتہ نہیں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. وہ آ کے بتائے گا کہ کیا اس کی فائنل ڈیسیجن، کیا پوزیشن ہے. ٹھیک ہے سر، آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے کوئی آپ کا گورنمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہے؟ کوئی آپ نے جو آپ کے ریزرویشنز تھیں کہ ان کیمرہ بریفنگ کے حوالے سے آپ نے کہا، ڈیمانڈ کی تھی کہ یہ کیا جائے، ہمیں کانفیڈنس میں لایا جائے، کوئی اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ اور اگر کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور وہ مان جاتے ہیں کہ ان کیمرہ بریفنگ ہو جائے، تو آپ گو ہیڈ دے دیں گے؟ نہیں، گو ہیڈ کو تو نہیں، ہم دیکھیں گے کیا پلان ہے. ہم ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، نہ کوئی ہمارے ساتھ اس کی کوئی رابطہ، کوئی کانٹیکٹ ہے، نہ کوئی اس نے بات کی ہے اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، لیکن سر کیا وجہ ہے؟ مطلب اناؤنسمنٹ پہلے کر دیتے ہیں اور مشاورت بعد میں وہ کہتے ہیں کہ جو مشاورت کریں گے، کیوں نہیں لیتے وہ اپوزیشن کو کانفیڈنس میں؟ نہیں، اپوزیشن بھی چھوڑے، قوم کو کانفیڈنس میں لے. آپ جو ہے نا پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لے. پارلیمنٹ جو ہے نا پالیسی ساز ادارہ ہے. اگر پارلیمنٹ میں ایک چیز نہیں لے کے آتی تو پھر کون اس کو آن کرے گا؟ اس کے پاس تو کوئی سپورٹ نہیں ہوگی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ڈیسیجن ہو آپ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں. لیکن سر، آپ کو نہیں لگتا دہشت گردی ایک سیریس تھریٹ ہے اور سیکیورٹی آپریشن کے بغیر یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ بالکل سیریس چیلنج تو ہے. اور جس طرح سے افغان سرزمین اس مقصد کے لیے بالخصوص استعمال ہو رہی ہے. نہیں، افغان سرزمین پہ تو اس کے ساتھ اگر کوئی ایشوز ہے تو آپ کو ڈپلومیٹک چینل استعمال کرنی چاہیے. آپ کی جو دوست ممالک ہے اس کے ہیلپ سے ان کے ساتھ انگیجمنٹ چاہیے. یہ جو آپ اس طرح اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں نامناسب ہیں. ان کے لیے ڈپلومیٹک چینل کے تھرو جو ہے نا ان کے ساتھ نیگوسیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سر، آپ ابھی بھی کنوینسڈ ہیں کہ TTP سے ڈائیلاگ کرنا چاہیے، BLA کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے، ملٹری آپریشن کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کہ کیا کر رہے ہیں. ہمیں تو ہمارے پاس تو ابھی اس کے خدخال بھی نہیں ہے. اس لیے میں کہتے ہیں کہ آپ لے کے آئے کہ پروپوزل آپ کی کیا ہے. وہ پروپوزل لائیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کے اوپر کوئی اپنا رائے دے سکیں گے. سر، بجٹ کی بات کرنا چاہوں گی کہ یہ جو بجٹ پاس ہوا ہے اور ٹیکسوں سے بھرپور بجٹ یہ پاس ہوا ہے، آپ اس کے کیا امپیکٹس دیکھ رہے ہیں؟ عوام پہ جو ایک بم پھوڑ دیا گیا ہے، آپ کیا اسٹریٹجی اپنانے لگے ہیں اس حوالے سے؟ کوئی احتجاجی تحریک شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ عوام بالکل اس کے خلاف عوام کو نکالیں گے. اب ہماری 2 جلسے اس کے خلاف، ایک مانسہرہ میں، ایک اسلام آباد میں ہے. میں عوام سے بھرپور اپیل کرتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بجلی کے بلوں کے خلاف آواز اٹھائیں، یہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف آواز اٹھائیں، یہ ناجائز ٹیکسز کے خلاف آواز اٹھائیں،
سب کے خلاف تو آپ نے نکلنا ہے اپنے حق کے لیے. ٹھیک سر، کوئی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کوئی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں اس حوالے سے، کوئی یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں؟ نہیں کوئی نہیں، کوئی رابطہ نہیں. کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں؟ جی. سر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے روڈز پر کب نکل رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے تھے کہ ہم پی ٹی آئی ورکر بڑا ڈیسپریٹ ہے، ابھی جو ریسنٹ فیصلہ آیا تھا اس پہ وہ بڑا نا امید ہو رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ ابھی ہمیں اس طرح کا احتجاج کرنا چاہیے، اس طرح سے آواز اٹھانی چاہیے. جو بھی کریں گے بہت احتیاط سے، کیلکولیٹڈ ہو کے اور ٹارگیٹڈ ہو کے کریں گے تاکہ ہم اپنا مقصد حاصل کر سکیں. یہ صرف جذباتی باتیں نہیں ہیں، ہم نے سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہے. ٹھیک سر، لاسٹ کوسچن آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اس خوفناک ٹیکسز سے بھرپور بجٹ کے بعد آپ موجودہ حکومت کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال میں یہ تو چلنے والی حکومت نہیں ہے، اور مجھے بھی اس کا زیادہ یہ تو دنیا کی جو اس کے اوپر رپورٹیں آ رہی ہے خود بخود جو ہے نا اس کی حیثیت ختم ہوتی جا رہی ہے. اور دوسرا جو یہ بجٹ پہ انہوں نے جو ظلم ڈایا ہے ابھی عوام بھی، تو مجھے بہت ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ ایک طرف یہ آپریشن شروع کر رہے ہیں، دوسری طرف تو جو ہے نا مہنگائی کا ایک بہت بڑا عفریت عوام کے اوپر منڈلا رہا ہے، بلکہ عوام کو تباہ برباد کر دیا ہے. مجھے ڈر ہے ملک میں انارکی نہ ہو، اس لیے چاہتے ہیں کہ ملک میں اسٹیبلٹی آئے، امن آئے، اور ایک جو ڈسکشن ہو وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف اسد ہمارے ساتھ موجود تھے، قانونی اور سیاسی موقف دے رہے تھے پی ٹی آئی کا. ناظرین مجھے لینے ایک چھوٹی سی بریک، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. سنو راؤنڈ اپ میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین، برطانیہ میں عام انتخابات 4 جولائی کو ہوں گے. برطانوی دارالعوام یعنی ہاؤس آف کامنز کی 650 نشستوں کے لیے 100 سے زائد سیاسی جماعتوں کے تقریباً 4,500 امیدواران انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. برطانیہ میں عام انتخابات کا انعقاد جنوری 2025 میں ہونا تھا، مگر برطانوی وزیر اعظم رشی سونک کی جانب سے قبل از وقت انتخابات کا اعلان کیا گیا ہے. برطانیہ میں سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم عروج پر ہے. زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ گزشتہ 14 سال سے کنزرویٹو پارٹی بسر اقتدار ہے. بریگزٹ، کووڈ اور روس یوکرائن وار کی وجہ سے برطانیہ کو شدید معاشی مشکلات کا سامنا ہے. برطانوی عوام کے مسائل کی بات کی جائے تو کاسٹ آف لیونگ کرائسس، جس میں مہنگائی، ہاؤس رینٹ، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ، نیشنل ہیلتھ سروس اور امیگریشن پالیسی جیسے بڑے مسائل شامل ہیں. برطانوی انتخابات میں مسلم ووٹرز اور امیدوار بھی خاصی اہمیت اختیار کر چکے ہیں. سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ غزہ جنگ کی صورتحال پر برطانوی ووٹرز کی رائے پر اثر انداز ہوگی. پبلک پولز کی بات کی جائے تو اس وقت لیبر پارٹی کو 40% سے زائد ووٹرز کی حمایت حاصل ہے، جبکہ حکمران کنزرویٹو پارٹی کو محض 19% ووٹرز کی حمایت حاصل ہے. برطانیہ کے موجودہ انتخابات میں ریفارم یو کے، لبرل ڈیموکریٹ سمیت دیگر چھوٹی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ آزاد امیدوار بھی سرپرائز دے سکتے ہیں. برطانوی الیکشن میں پاکستانی نژاد امیدواروں کی بڑی تعداد بھی حصہ لے رہی ہے. یہ انتخابات برطانیہ کی سیاست اور عالمی منظرنامے پر کیا اثرات مرتب کریں گے؟ برطانوی عوام کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سابق گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب. پاکستانی سیاست سے تو ان کا تعلق ہے ہی، لیکن برطانوی سیاست میں بھی ایک طویل عرصے سے ایکٹیو رہے ہیں، برطانیہ کے جمہوری نظام کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. آج ہمیں لندن سے جوائن کر رہے ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. 4 جولائی کو برطانیہ میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں. 100 سے زائد جماعتیں، 4,500 سے زائد امیدوار ہاؤس آف کامنز کی 650 نشستوں کے لیے انتخاب لڑ رہے ہیں. آپ ان انتخابات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ برطانوی وزیر اعظم کی جانب سے قبل از وقت انتخابات کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ دیکھیں، برطانیہ میں یا دنیا کی یورپ کی جو جمہوریتیں ہیں ان میں ملکی مفادات جو ہیں ان کو پہلے رکھا جاتا ہے اور پرسنل انٹرسٹ اور جماعتوں کے انٹرسٹ کو بعد میں رکھا جاتا ہے. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ رشید سونک کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا. اکنامک چیلنجز تھے، انٹرنل چیلنجز تھے، مہنگائی کے چیلنجز تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک میں جب کوئی بہت زیادہ مسائل جنم لیتے ہیں تو بہترین جو ذریعہ ہوتا ہے کہ ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ حکومت آئے جو ملک کے مسائل جو ہے عوام کی طاقت سے ان کو حل کرے. یہ بتائیے برطانوی انتخابات، اب جو کرنٹ انتخابات ہیں وہ کن ایشوز پر لڑے جا رہے ہیں؟ اس وقت برطانیہ میں عام آدمی کے کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ اکانومی ہے. میرا جو برطانیہ میں تجربہ ہے
جب ملک معاشی طور پر مضبوط ہوتا ہے تو جو بھی حکومت رن کر رہی ہے، انفلیشن جو ہے لو ہوتی ہے، لو انٹرسٹ ہوتا ہے، ان امپلائمنٹ کم ہوتی ہے، ہیلتھ سروس جو ہے بہتر پرفارم کرتی ہے، تو اس وقت جو پارٹیاں جو ہیں دوبارہ الیکشن جو ہے جیت جاتی ہیں. لیکن جب ملک میں مہنگائی زوروں پہ ہو، ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہو، لوگ مشکلات کا فائنینشلی شکار ہوں، تو پھر جو بھی حکومت برسر اقتدار ہوتی ہے ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، اور اپوزیشن کے لیے الیکشن جیتنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. جیسے برطانیہ میں پاکستانی ووٹرز یا مسلم ووٹرز کی بات کی جائے تو اس کا کیا ٹرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں؟ اسپیشلی اگر میں بات کروں غزہ جنگ کی، تو اس کے برطانیہ کے الیکشن پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیونکہ اگر بات کی جائے پرٹیکولرلی غزہ جنگ کی، تو لیبر پارٹی ہو یا کنزرویٹو پارٹی ہو، دونوں کا ایک تنقید یہ ہو رہی ہے کہ دونوں کا موقف ایک جیسا ہی ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے. سو یو تھنک کہ مسلم ووٹر ان میں سے کس کو چوز کرے گا، یا پھر اس میں اس خاص کیس میں یا اس سینیریو میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو فائدہ ہو جائے گا؟ دیکھیں، یہ بہت اہم کوشچن جو ہے وہ آپ نے ریز کیا ہے. پاکستان میں جو ہمارے بہت سے اینکر ہیں، انفارچونیٹلی ان کو بالکل یہاں کی نہ پولیٹکس کی سمجھ ہوتی ہے، نہ ان کو جو ہے یہاں کس طریقے سے پارٹی جو ہیں کام کرتی ہیں ان کی سمجھ ہوتی ہے، تو وہ اپنے فتوے جو ہیں وہ دینے شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر میرے بارے میں کہا گیا کہ جی میں، کیونکہ میرے بیٹے کی سیاست جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کی وجہ سے اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے، اس لیے میں یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ جب آنا سرور لیبر پارٹی کا لیڈر بنا تھا تو 12% اپینین پول میں تھے، اب وہ 37% پہ لے گیا ہے، اور ماشاءاللہ ہی از دا موسٹ پاپولر لیڈر ان اسکاٹ لینڈ، اور تمام اخبارات جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں. سر میں پرٹیکولرلی میں غزہ سچویشن میں آپ کی جی تو میں کہنا یہ چاہتا، ذرا میں بات سمجھا دوں کہ برطانیہ میں جو سیاست ہے وہ پاکستان کی سیاست کی طرز پہ نہیں ہے. یہاں پر پی ٹی آئی کے لوگ کنزرویٹو کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ لیبر کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، لبرل ڈیموکریٹس کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے نون کے لوگ، پیپلز پارٹی کے لوگ. یہاں لوگوں کی اپنی پارٹیز ہیں، اپنی سوچ ہیں، تو تمام کوئی بھی پارٹی یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ پاکستانیوں کا ووٹ یا مسلمانوں کا ووٹ کسی ایک پارٹی کو ملے گا. یس، لوگ جو ہیں وہ غزہ پہ بہت زیادہ کنسرن ہیں، میرا بھی بہت زیادہ کنسرن ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لیبر پارٹی کے جو پارلیمنٹیرین ہیں بہت زیادہ تعداد میں پرو پیلسٹائن ہیں، ٹو اسٹیٹ سولوشن جو ہے وہ چاہتے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ برمنگھم میں ہمارے اور گریٹر برمنگھم میں 4 پاکستانی مسلمان جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. شبانہ محمود ہے، خالد محمود ایم پی صاحب ہیں، زہرا سلطانہ ہے، طاہر ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ چاروں لیبر پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں یہ الیکشن جیت جائیں گے. لیکن کچھ شکایات بھی آ رہی ہیں آج، اگر جی سر کچھ شکایات بھی آ رہی ہیں آج، اگر ہم اخباری رپورٹس جو ہمارے پاکستانی نیوز پیپرز میں جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں یہ آ رہا ہے کہ بہت سارے جو پاکستانی کینڈیڈیٹس ہیں ان میں بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے پوسٹرز پھاڑے جا رہے ہیں. بریڈ فورڈ میں اگر میں اسپیشلی پرٹیکولرلی میں بات کروں، ناز شاہ کا آپ نے ذکر بھی کیا، تو ان کو بھی بڑی شکایت ہے کہ میرے پوسٹرز پھاڑے جا رہے ہیں. یہ پاکستانی سیاست کے کچھ رنگ ادھر بھی نظر آ رہے ہیں. نہیں، یہ بہت کم ہے. دیکھیں، یہ منارٹی ہے، منارٹی کا ویو کاؤنٹ نہیں کرتا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں چونکہ برطانیہ میں اب کمپین کر رہا ہوں، لندن میں بھی، میں مانچسٹر میں بھی گیا ہوں. ہمارے مانچسٹر میں یاسمین قریشی الیکشن لڑ رہی ہے اور افضل خان لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ وہ جیتیں گے. جیسا میں نے کہا کہ بریڈ فورڈ سے ناشا اور عمران حسین لڑ رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ الیکشن جو ہیں جیتیں گے. محمد یاسین صاحب لڑ رہے ہیں، وہ بھی الیکشن جیتیں گے. برمنگھم سے، یہاں لندن سے روزینہ الیکشن لڑ رہی ہیں، روشنارا جو ہیں بنگلہ دیشی ہیں وہ الیکشن لڑ رہی ہے. تو انشاءاللہ ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں بڑی زبردست کمپین کر رہے ہیں، اور ان میں سے میجارٹی نے غزہ پہ سٹینڈ بھی لیا ہے. انہوں نے اپنے جاب کھو دیے ہیں، لیکن انہوں نے سیز فائر کے حق میں ووٹ دیا تھا، اور اسکاٹش لیبر پارٹی نے، آنا سرور نے اور اس کی پوری ٹیم نے سیز فائر کے حق میں دیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیبر پارٹی کی بہت بھاری اکثریت جو ہے وہ پیلسٹینین ہے، اور انشاءاللہ برسر اقتدار آنے کے بعد کشمیر کے ایشو پہ اور پیلسٹائن کے ایشو پہ
ہمارے لوگ جو ہیں اپنی لابی جو ہے جاری رکھیں۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ 14 سال لگ گئے کنزرویٹو پارٹی کو ریپلیس کرنے میں، لیبر پارٹی کو اس پوزیشن پہ لانے کے لیے، آپ کو کیا لگتا ہے لیڈرشپ کا کوئی فقدان تھا، مینیفیسٹو میں کچھ پرابلم تھی، کوئی پلان نہیں تھا، ڈائریکشن لیس تھے آپ لوگ؟ 2010 میں نے اپنے تمام پارٹی کے دوست ہیں ان کو کہہ دیا تھا کہ 15 سال تک اب لیبر پارٹی اپوزیشن میں رہے گی، کیونکہ بہت بڑا لیڈرشپ کا ایک فقدان جو ہے، وہ گیپ جو ہے آ گیا ہے۔ اور دیکھ لیں کہ میری پریڈکشن جو ہے، جہاں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہتے تھے آپ کو کیسے پتا تھا؟ اس لیے کہ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ عوام کی پلس کیا ہے، عوام کس طریقے سے سوچتے ہیں۔ دیکھیں اسکاٹ لینڈ میں ہم نے بہت سے لیڈر تبدیل کیے ہیں، لیکن پارٹی ڈاؤن جا رہی تھی، اور جب سے، اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ وہ میرا بیٹا ہے، لیکن جب سے اناج سرور نے 2.5 سال پہلے سے لیڈرشپ سنبھالی ہے تو پارٹی جو ہے ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ اس نے دن رات محنت کی ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے، اچھی پالیسیاں دی ہیں، تو انشاءاللہ اگر لیبر پارٹی وہاں پر جیتتی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہی ول بی دا پرائم منسٹر آف اسکاٹ لینڈ انشاءاللہ، اگر اللہ چاہا۔ ٹھیک، بہت شکریہ سینئر سیاستدان سابق گورنر چودھری سروے لندن سے ہمارے ساتھ موجود تھے، برطانوی الیکشنز پہ بات کر رہے تھے۔ ناظرین مجھے لینی ایک چھوٹی سی بریک، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ۔ سنو راؤنڈ اپ میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین دنیا بھر میں سیاحت کے شعبے کو صنعت کا درجہ حاصل ہے۔ کسی بھی معاشرے اور ملک کے لیے ٹورزم کو سافٹ امیج قائم کرنے کا بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کے اکثر ممالک کی معیشت کا بڑا حصہ سیاحت پر مرکوز ہے۔ زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ قدرت نے پاکستان کو بے شمار حسین مناظر سے نوازا ہے۔ سیاحتی مقامات کے حوالے سے پاکستان کی سرزمین بہت زرخیز ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں سال کے 12 مہینے سیاحتی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں۔ قدرت نے پہاڑ، سمندر، صحرا اور میدان، ہر نعمت اور ہر قسم کے موسم سے اس ملک کو نوازا ہے۔ پاکستان میں مذہبی سیاحت کا سکوپ بھی بہت وسیع ہے۔ صرف پنجاب میں 480 ورثے اور مذہبی مقامات ہیں، اور ان میں سے 106 مقامات تاریخی طور پر اہمیت کے حامل ہیں، جبکہ 120 مذہبی اور 26 مقامات ایسے ہیں جو مذہبی اور تاریخی اہمیت رکھتے ہیں۔ پاکستان میں مردان، ٹیکسلا اور سوات کے علاقے بدھ مت کی گندھارا تہذیب کا گڑھ ہے، جہاں موجود مقامات دنیا بھر میں 500 ملین سے زیادہ بدھ متوں کے لیے بہت خاص ہیں۔ پاکستان ہی میں دنیا کا سب سے قدیم بدھا کا مجسمہ ہری پور میں ہے۔ کوریا، چین اور جاپان کے 50 ملین بدھ متوں کے لیے خیبر پختونخوا میں تخت بئی اور شمالی پنجاب میں دیگر مقامات مذہبی اہمیت کے حامل ہیں۔ دنیا میں مذہبی سیاحت ایک بہت بڑی سیاحتی صنعت ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آج بھی کم از کم 300 ملین افراد دنیا بھر میں مذہبی سیاحت کے لیے اہم مذہبی مقامات پر جاتے ہیں۔ ہر سال 600 ملین اندرونی اور بیرونی ٹرپس کیے جاتے ہیں، جس سے دنیا بھر میں 18 ارب ڈالر آمدنی ہوتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم سیاحت کے پوٹینشیل سے صحیح فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ ہم کیسے سیاحت کو فروغ دے سکتے ہیں؟ کیسے ٹورزم کو پاکستان کا پازیٹیو امیج قائم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں ٹورزم انڈسٹری کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر بٹ، ٹریول ولاگر ہیں، ٹورسٹ ہیں، سیاحت کے حوالے سے دنیا بھر میں گھومتے رہے ہیں۔ عمر، ویلکم ٹو سنو راؤنڈ اپ۔ یہ بتائیں پاکستان میں ٹورزم کا کتنا پوٹینشیل ہے، اور اگر میں بات کروں سیاحتی مقامات کے حوالے سے تو پاکستان کا دیگر ممالک کے ساتھ اب کیسے کمپیریزن کریں گے؟ وعلیکم السلام۔ جو آپ کا کوشچن ہے کہ ہم لوگ کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں، تو سب سے پہلے تو اگر تو ہم اویلیبلٹی کی بات کریں، ریسورس کی، نیچرل ریسورس کی، تو ماشاءاللہ وہ تو ہم کسی بھی صورت کسی بھی ملک سے کم نہیں ہے، شاید زیادہ ہی ہوں گے۔ لیکن جہاں پہ مسئلہ آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے آپ کی سروس کا۔ سروس میں ہم لوگ لیک کرتے ہیں۔ اگر آپ نے انٹرنیشنل کمپیٹ کرنا ہے مارکیٹ کو، تو پھر آپ کو اپنی سروسز بہتر کرنی ہوں گی، اپنا روڈ انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہتر کرنا ہوگا۔ ابھی جو فارنر پاکستان آتے ہیں وہ پاکستان کو ایک ایڈونچر کنٹری لے کے آتے ہیں کہ ہم ایڈونچر کرنے جا رہے ہیں، ایک ہالیڈے ڈیسٹینیشن کے طور پہ ہم کو نہیں کنسیڈر کیا جاتا پاکستان کو، کیونکہ یہاں کے جیپ ٹریکس، یہاں کی روڈز، یہاں کے جو ایکسیس ہیں، ہمارے جو لیکس کے ٹریکس ہیں، ہمارے جو دوسرے ہیں ہوٹل وغیرہ کی مینجمنٹ، اس نے سب کو لے کے ہمیں ایک ایڈونچر ٹورسٹ کنٹری کنسیڈر کیا جاتا ہے، نہ کہ ایک ہالیڈے ڈیسٹینیشن۔ ٹھیک ہے، ایکچولی پتہ ہے پرابلم آئی تھنک یہ ہے کہ ہم برانڈنگ اچھے سے نہیں کر پا رہے، ہم لوگوں کو اس طرح سے سیل نہیں کر پا رہے اپنا ٹورزم۔ سو عمر یہ بتائیے سیاحت کے حوالے سے ہماری میڈیا یا سوشل میڈیا پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ کتنا پاورفل ٹول ہو سکتا ہے یہ سوشل میڈیا؟ بالکل، دیکھیں اب تو سوشل میڈیا ہی اس چیز کو لے کے زیادہ آگے چل رہا ہے۔ ایون کہ پچھلے آپ نے نوٹ کیا ہوگا، پچھلے 2 سالوں میں بہت زیادہ فارنر ٹریولر ہے جو پاکستان آیا ہے، یورپ سے
साउथ अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से बहुत ज्यादा ट्रैवलर है जो पाकिस्तान आए हैं। उनको आने की वजह से भी पाकिस्तान का इमेज जो है वो बहुत बेहतर हुआ है। हम लोग तो करते ही रहते हैं, हम लोग दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं। अपना मुल्क तो ऑलमोस्ट हमारे जितने भी ट्रैवल व्लॉगर्स हैं उन्होंने तो पाकिस्तान गुजरात से लेकर गवादर तक ऑलमोस्ट सारा कर दिया है, और समटाइम्स तो 2-2 दफा करते हैं। तो ये लोग जो जाते हैं इनकी क्योंकि फॉलोइंग होती है, और मुझे खुद कई मैसेजेस आ जाते हैं आजकल, जैसे कि टूरिज्म सीजन है, लोग मुझसे पूछते हैं कि इस महीने कहाँ जाएं, रेनी सीजन है तो अवॉइड करें। तो ये एक बड़ा ही यूजफुल प्लेटफॉर्म है और लोगों को बड़ी हेल्प भी होती है यहाँ से। अच्छा, पाकिस्तान दुनिया के उन खुशनसीब ममालिक में शामिल है जहां साल के 12 महीनों में सियाहत हो सकती है। क्या हम पाकिस्तान के पहाड़ों, समुंदर और सहरा को ठीक तरीके से ब्रांड कर पा रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में अगर आप कोस्टल हाईवे पर ट्रैवल करें तो आप जो है वो दुनिया के खूबसूरत तरीन बीचेस जो हैं वो हमारे पास हैं, जो कि बिल्कुल इसी तरह जो 12 महीने की आपने बात की है, ऐसे ही है। यूरोप आपका 4 से 5 महीने बिल्कुल बंद रहता है, मतलब आप दिसंबर जनवरी भूल जाए कि आप वहां पे जाके ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सर्दी होती है, -15 -20 तक जाता है टेम्परेचर। लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपनी फैसिलिटीज, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस काबिल बनाया हुआ है कि लोग जाते हैं। तो हमें तो ये लकीली चीजें अवेलेबल हैं कि हमारे पास गवादर के साहिल भी हैं, हमारे लेक्स भी हैं, हमारे पास मेडोज भी हैं खूबसूरत, जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। तो हमें जरूरत है उसको, उनका पाथवे बनाने की। और दूसरी तरफ एक मैं आपको बात करना चाहूंगा आपके प्लेटफॉर्म से कि हमें इको टूरिज्म की तरफ आना चाहिए। मैं लास्ट ईयर 3 साल पहले कुमराट गया था और अभी मैं कुमराट से वापस आया हूँ, तो बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। हमने बहुत ज्यादा दरख्त काट दिए हैं और बहुत ज्यादा उस इलाके का जो है वो लैंडस्केप बदल दिया है। तो इस चीज की भी हमें साथ साथ जरूरत है कि टूरिज्म के साथ साथ हम नेचर को भी रिजर्व रखें। बहुत शुक्रिया उमर भट्ट, ट्रैवल व्लॉगर, टूरिस्ट हैं। वैलिड पॉइंट्स मेंशन कर रहे थे कि हम किस तरह से अपने टूरिज्म को फ़रोग कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है कि हमें इसको एडवेंचरस लैंड से ज़्यादा इसको हॉलीडे डेस्टिनेशन बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे ऐसे मकामात हैं और इतनी खूबसूरत मकामात हैं कि मैं कहती हूँ कि पूरी दुनिया में ऐसे मकामात आपको नज़र नहीं आएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।